US जो है ना इज करंट नाउ उसके ऊपर एक पागल शख्स की हुकूमत है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट करना जो है इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। ट्रंप का और उसके हवारियों का ख्याल है कि ये यूएस एक ऐसी मार्केट है जिससे सारी दुनिया फ़ायदा उठाती है और सारी दुनिया इसकी करेंसी को एज अ रिजर्व करेंसी यूज़ करती है, लेकिन यूएस को उसका भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। और चाइना से बेहतरीन और क्या कहते हैं कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से शिप बिल्डिंग कोई नहीं कर सकता। अमेरिका को लगता है कि जी अच्छा ये ऊँट जो है हमारी करवट नहीं बैठ रहा, उसका अगला टारगेट जो है वो ये सप्लाई चेन्स भी हो सकती है कि उनको सैंक्शन किया जाए, वहाँ पर जो कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं, ताकि चाइनीज़ को हर्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, द बेयर विद डॉक्टर फहद अली में आपका बहुत वार्म वेलकम। अमेरिका के टैरिफ इस वक्त पूरी दुनिया का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और एक ट्रेड वॉर है जो कि शुरू हो चुकी है। मेरा पहला सवाल जो कि बिल्कुल आज की तारीख़ में जो हुआ है और उससे मेरे ख्याल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने में मदद मिलेगी, और वो ये है कि अखबार की आज सुर्खी थी कि अमेरिका ने कहा है कि हमने 125% इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया है चाइना के ऊपर, लेकिन जो टैरिफ है वो हमने 3 महीने के लिए मुअख्खर कर दिया है। तो टैरिफ और इम्पोर्ट टैक्स में फ़र्क क्या है? देखिए ये अभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि हमें चाहिए कि इस वीडियो का टाइटल जो है ना हम रखें कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दज्जाल है, क्योंकि वैसे तो हमारी वीडियोस लोग देखते नहीं हैं। ये टाइटल देखेंगे क्या वो दज्जाल है तो शायद देख ले। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरा वीज़ा ना बंद करा देना। तो नहीं देखिए, एक तो इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ में कोई फ़र्क नहीं है, तो वो एक ही बात है। दूसरी बात ये हुआ ये है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं वो बरकरार हैं, बल्कि उनको बढ़ा दिए। 125% उनको कर दिया गया है जो चाइना से चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं। और बाकी दुनिया के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे वो 90 दिन के लिए 3 महीने के लिए उन्होंने मुअख्खर कर दिए, और उसमें सिर्फ बेसलाइन टैरिफ लगेगा, यानी कि 10% टैरिफ जो है वो तमाम ममालिक पर अप्लाई होगा, लागू होगा। लेकिन जो उसके अलावा मुख्तलिफ रेट थे, पाकिस्तान के ऊपर 29% लगा, चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर 26% लगा, वियतनाम के ऊपर 46%, कैम्बोडिया के ऊपर 49%, वो सारे मुअख्खर हो गए। वो सब कुछ कम करके 10% पे ले आए हैं और 3 महीने के लिए। तो ये बहुत दिलचस्प सिचुएशन है। जिस तरह से आप तो जानते ही हैं, लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं वो भी रिकॉल करें कि हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं इस बात के ऊपर कि ये चाइना और यूएस के दरमियान एक जो इक़्तिसादी जंग है, ट्रेड वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है, तजारती जंग भी है, इक़्तिसादी जंग भी है, वो शुरू हो चुकी है। और अभी जो है उसका आप देख लें कि समझ लें कि एक भरपूर अंदाज से एक आगाज़ ही हुआ है और ये आगे बढ़ के मज़ीद पेचीदा होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि ज़्यादातर दुनिया जो है वो इस पर तनकीद कर रही है, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि एक सेंटिमेंट इस तरह का पाया जाता है कि जिसमें हम मिनहसुल कौम पता नहीं क्यों अमेरिका को हारता देखना चाहते हैं और चाइना को जीतता देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा तासुर ये है कि अमेरिका जो है वो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेगा और चाइना का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इस तासुर में कितनी हकीकत है, क्योंकि बहरहाल अमेरिका जो है वो बहुत सारा चाइना का ट्रेड सरप्लस अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि अथॉरिटेरियन रजीम्स जो होती हैं उनको काफ़ी मसला हो जाता है अगर वो ग्रोथ रेट्स डबल डिजिट्स में ना दिखाएं। मतलब चाइना एक उस तरह की रजीम है, वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे लोगों को कोई वियर्ड किस्म के आइडियाज़ ना आने शुरू हो जाएं अगर उनकी ग्रोथ रेट कम हो। अगेन जो सवाल बुनियादी तौर पे इतना सा है कि अमेरिका अपना तो बेड़ा गर्क कर लेगा या कर रहा है, या वो बला से मर जाऊँ तुझको बेवा करके छोड़ूंगा वाला मामला, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि चाइना का बाल भी बाका नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फार फेच्ड है। मतलब चाइना को नुकसान तो इससे पहुँचेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखें नुकसान दोनों जानिब होगा, ये नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, और हम उसका भी थोड़ा सा जायज़ा भी ले लेते हैं कि नुकसान किस किस्म का हो सकता है। नुकसान जो है वो अमेरिका में तो ये है कि जिस तरह से जब तक ये मुअख्खर नहीं हुए थे तो लोगों का ख्याल था, बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, गोल्डमैन सैक्स है, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, फाइनेंशियल इदारा है अमेरिका के अंदर, प्राइवेट कंपनी, उसका अपना ख्याल ये था कि जी अगर ये टैरिफ्स लगे रहे तो अमेरिका जो है वो अगले साल तक रिसेशन के अंदर, अगले साल मिड तक रिसेशन में चला जाएगा। और फिर जब उन्होंने
उनको जब पता चला कि जी अच्छा ये डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर लिया, तो उन्होंने वो अपनी असेसमेंट जो थी उसको वापस ले लिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जी अच्छा दुनिया जो अमेरिका में भी जो काम करने वाले जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, सीधा इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब इस बात पे एग्री करते हैं कि इन टैरिफ से अमेरिका में इन्फ्लेशन आएगी और अमेरिका के अंदर रिसेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे ये बात है कि जी अमेरिका को नुकसान होगा। हाँ, दूसरा लेकिन हमारे पास वहाँ यही बात है कि जी अच्छा हम ये समझते हैं कि चाइना को उसका नुकसान नहीं होगा। देखिए, नुकसान दोनों तरफ होगा। चाइना को नुकसान ये है कि चाइना का तकरीबन कुछ $350 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ। वो कोई $500 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स करते हैं और वहाँ से कुछ $150 बिलियन या से थोड़ी सी ज़्यादा इंपोर्ट्स करते हैं। तो कोई वो फ़र्क जो है वो कुछ $350 बिलियन के करीब आसपास है जो कोई इनका जो एक्सपोर्ट सरप्लस है। ठीक है, तो ये जो अगर ये कोलैप्स कर जाता है तो फिर उनके पास एक जारी बात है कि जी अच्छा उस आउटपुट को उन्होंने कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना है। तो वो या तो उसको अपने मुल्क के अंदर उसकी कंजम्पशन कराएं या उसको दूसरे मुल्कों की तरफ डाइवर्ट करें जहां दूसरे मुल्कों को वो एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अंदर कुछ वक्त लग सकता है। ठीक है, बल्कि एक तो ख़तरा ये भी था कि जी अच्छा अगर ये अमेरिका और चाइना की वॉर इंटेंसिफाई होती है, ट्रेड वॉर, तो ईयू को इस बात का डर था कि जी चाइना जो है अपना एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो फिर हमारे यहाँ हमारी मार्केट के अंदर डंप करेगा। यानी कि वो डंप करने का मतलब ये है इकोनॉमिक टर्म्स में कि वो उनको जो उसकी पैदावारी लागत है उससे भी कम का बेचने पे तैयार हो जाते हैं। यानी कि बस बिल्कुल उनको फेंकने होते हैं, इंतहाई कम से कम कीमत के ऊपर बस वो उसको फेंकने के लिए तैयार होते हैं, एज लॉन्ग एज उसको कोई ख़रीदने के लिए तैयार हो। तो उनको ये था कि जी अच्छा उनकी मार्केट्स जो हैं वो चीप चाइनीज़ गुड से फ्लड हो जाएंगी। यही फियर जो है ये इंडिया का भी था कि जी अच्छा ठीक है। और एक बात ये भी चल रही थी कि जी अच्छा ईयू तो ये भी कंसिडर कर रहा था कि अपनी मार्केट को बचाने के लिए कि चीप चाइनीज़ गुड उसको फ्लड ना करें, वो चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाने का भी सोच रहा था। तो और इसी तरह का इकदाम जो था वो क्या कहते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भी सोचा था कि जी अच्छा ठीक है, लेकिन वो तो ट्रंप ने, अच्छा हुआ क्या है, हुआ ये है कि देखें ट्रंप वगैरह जो और उसका जो सर्कल है, ठीक है, ख़ास तौर पे उसका जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसका जो उसका चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो है, उसका नाम है, वो एक इकोनॉमिस्ट है, स्टीफन मेरान। और उसकी ये जो बहुत सारी जो ट्रंप की क्या कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी है ट्रेड के हवाले से और टैरिफ्स के हवाले से और ट्रेड डेफिसिट्स के हवाले से, इसका जो इंटेलेक्चुअल आप कह लें आपको शाखसाने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपको स्टीफन मेरान के अंदर मिलते हैं। स्टीफन मेरान ने पिछले साल जो है 2024 के अंदर एक पेपर लिखा है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि जी अच्छा यूएस की मार्केट्स, जो हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि यूएस ट्रंप का और उसके हवारियों का ख्याल है कि ये यूएस एक ऐसी मार्केट है जिससे सारी दुनिया फ़ायदा उठाती है और सारी दुनिया इसकी करेंसी को एज अ रिजर्व करेंसी यूज़ करती है, लेकिन यूएस को उसका भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता और यूएस ये सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। अब यूएस को चाहिए कि ये, तो स्टीफन मेरान ने भी इसी चीज़ों के ऊपर चलते हुए उसने ये पेपर लिखा कि जिसमें कहा कि जी अच्छा इसको रिवर्स करने का तरीका ये है कि वो टैरिफ्स लगाए जाए। लेकिन उसका पॉलिसी ये थी कि जो वो कहता था कि ये टैरिफ्स जो है वो एक स्टैगर्ड नेचर के अंदर लगाए जाएँ और इतने ब्रॉड बेस नहीं लगाए जाएँ कि आपने जो है वो 70-80 ममालिक के ऊपर टैक्स आपने टैरिफ्स लगा दिए। वो ज़्यादातर उसका फोकस जो था वो चाइना की तरफ था और कुछ ऐसे मुल्कों की तरफ था जहाँ से आपका ट्रेड सरप्लस जो है या अमेरिका के पर्सपेक्टिव से ट्रेड डेफिसिट जो है वो ज़्यादा है। तो ट्रंप ने तो आके उसको बहुत रैपिडली लगाया और बहुत ज़्यादा, तो वो स्टीफन, तो ये जो तो ये ट्रंप का ये ख्याल था या इसके हवारियों का ये ख्याल था, ये आसपास के जो लोग थे, कि वो टैरिफ जब लगाएंगे तो जाहिर बात है कि इसकी एक कॉस्ट आएगी, ठीक है, और ये इस कॉस्ट को और इसका जो इंडिया जो था वो ट्रंप ने ख़ुद भी दिया। उन्होंने वो जब आए उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो उन्होंने कहा इसकी कोई शॉर्ट टर्म पेन होगी इससे, जब, और उसने उस तरह के इस्तारे इस्तेमाल किए कि जब मईशत बीमार हो तो दवाई खानी पड़ती है, इस तरह के उन्होंने इस्तारे भी इस्तेमाल किए। तो लग यही रहा था कि जी हाँ एक आइडिया है कि जी कि कॉस्ट ना कुछ हमें बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, वो कॉस्ट क्या थी? वो ये थी कि जी कॉस्ट ये होती है कि जब आमतौर पे इकोनॉमिक थ्योरी हमें ये कहती है कि जब कोई मुल्क टैरिफ लगाता है ना, तो उससे होता ही है कि उसकी करेंसी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, ठीक है, और टैरिफ्स उससे करेंसी उसकी स्ट्रेंथन होगी, तो उससे होगा ये कि जी टैरिफ लगाने से आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो
کم ہو جاتی ہیں. امپورٹس تو آپ کی کم ہوتی ہیں لیکن آپ کی ایکسپورٹس بھی کم ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ کرنسی اسٹرینتھن ہو سکتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ تھا کہ ٹیرفس کی جو انہوں نے کاسٹ جو تھی انکارپوریٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جی کہ اس کا افیکٹ آئے گا اسٹاک مارکیٹ کے اوپر, اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کرے گی, لیکن ان کا خیال تھا کہ کچھ چیزوں سے بعد جب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا کہ جی ہم اس کے لیے کمیٹڈ ہیں. تو جو اس سارے معاملے میں گڑبڑ ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ جب نارملی امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ میں سے پیسہ جب اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے وہاں سے پیسہ نکلتا ہے تو وہ جاتا ہے یو ایس ٹریجریز کے اندر, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بانڈز جو کہ یو ایس ٹریجری ایشو کرتا ہے جس کے تھرو وہ ڈیٹ ریز کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں سے پیسہ نکلتا ہے تو بانڈز کے اندر جاتا ہے, اور پھر بانڈز کے کیا ہوتے ہیں کہ پھر ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کی جو ییلڈ ہے وہ ریٹ کم ہوتا ہے. یہاں پہ الٹا حساب ہو گیا, ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ اسٹاک مارکیٹ کریش کی تو یو ایس جو ٹریجری بانڈ سے وہ بھی اس میں بھی سیل آف سٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, وہ سیل آف جو سٹارٹ ہوا اس کی وجہ سے جو ییلڈز تھیں وہ اوپر چلی گئیں اور اس بانڈز کی پرائسز جو تھیں وہ کریش کی اور ییلڈز اوپر چلی گئیں, ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ یہ ہوا یہ کہ کرنسی اسٹرینتھن ہونے کی بجائے ویک ہو گئی, ٹھیک ہے. یو ایس کے اندر جو ہے ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی آف ریزرو ہے جس میں ساری دنیا ٹریڈ کرتی ہے, اور کیا کہتے ہیں بڑی بڑی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر, وہ چاہے آئل کیا ہو جائے, چاہے گولڈ کی ہو جائے, اور کموڈیٹیز کی ہو جائے, پھر ویسے بھی گڈز اینڈ سروسز کے اندر وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ہی ہوتی ہے اور ہر کرنسی جو ہے. اچھا, وہ ہوتا یہ ہے کہ جی اس کا لوگوں نے جب کنٹریز جو ہیں وہ کرنسی ایکیومولیٹ کرتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے وہ اس کو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو اس کو انویسٹ کرنا ہے نا. تو یو ایس بانڈز جو ہیں وہ ہسٹوریکلی ہمیشہ سے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ سب سے محفوظ ترین انویسٹمنٹ ہے, یہ سیف ہیونز ہیں دنیا بھر کے لیے کہ جس کے اندر یہ انویسٹمنٹ آئے گی اور یہ یہاں پہ پارٹ رہے گی, اور یو ایس اس کو کمیٹڈ ہوگا کہ جی اچھا آپ نے ڈیپینڈ کرتا ہے 10 سال کا بانڈ میں انویسٹ کیا, 30 سال کے بانڈ میں, اور اس کی میچورٹی کے اوپر یو ایس کے پیسے واپس کر دے گا. یہ کمپلیٹلی سیفسٹ ترین انویسٹمنٹ تھی, ٹھیک ہے. یہی انویسٹمنٹ جو ہے یہ اس بات کو بھی فروغ دیتی ہے کہ جی اچھا یو ایس کرنسی کے اوپر ایک کانفیڈنس ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے ریزرو رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریزرو کرنسی بھی ہے, اور وہیں سے اس کو اور اسی بانڈز کی انویسٹمنٹ کی طرف سے ہی اس کو یہ کانفیڈنس ملتا ہے. جب بانڈز کا سیل آف ہونا شروع ہوا نا تو وہ کانفیڈنس کہ جی اچھا یو ایس جو ہے وہ یو ایس ڈالر جو ہے وہ ایک سٹیبل کرنسی ہے کہ نہیں وہ شیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ڈالرز کے اندر جو اس کے اندر جو یو ایس بانڈز کے اندر بہت سارے انویسٹرز ہوتے ہیں, پرائیویٹ انویسٹرز بھی ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشنل انویسٹرز بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑے بڑے کنٹریز بھی انویسٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا جو انویسٹر ہے وہ جاپان ہے جس کے پاس کوئی $1 ٹریلین کے یعنی کہ 1000 بلین ڈالرز کے یو ایس بانڈز ہیں. کوئی چائنا ہے, اس کے بعد اس کے پاس چائنا کے پاس کوئی $750 بلین کے بانڈز ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اور کنٹریز ہیں, لگزمبرگ ہے, یو کے ہے, آئرلینڈ ہے, ان کے پاس کوئی $300-400 بلین اس طرح کر کے کوئی رقم ہے, تو یہ بانڈز ہیں. تو یہ بڑے بڑے کنٹریز بھی انویسٹرز ہیں. اچھا, یہاں پہ ہوا یہ, اس میں صرف کنٹریز تو انویسٹرز ہوتے ہیں, اس میں ہیج فنڈز بھی انویسٹرز ہیں. اچھا, تو اس میں کیا ہوا کہ یہ جو ہیج فنڈز تھے, ٹھیک ہے, دنیا بھر کے, انہوں نے ایک پینک میں آ کے کہ جی اچھا یو ایس کی کنٹری جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں جائے گی, یہ کرنسی جو ہے وہ یہ اتنی بڑی ٹریڈ وار شروع ہو رہی ہے, آیا یہ کرنسی جو ہے وہ سٹیبل بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی. انہوں نے پینک میں سیل آف شروع کر دیا, اور اس کی وجہ سے جو 10 ایئر بانڈ ہے یو ایس کا اور 30 ایئر بانڈ ہے اس کی ییلڈ بڑھ گئی, یعنی کہ اس کی پرائس کریش کر گئی, ٹھیک ہے, پرائس اس کی نیچے آ گئی. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے لوگوں کا کانفیڈنس آن ٹرمپ نوئنگ واٹ ہی از ڈوئنگ, کہ اس کو پتہ بھی ہے, اس کو سمجھ بھی ہے کچھ وہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں, وہ متزلزل ہو گیا. اور پھر ایک کنسرٹڈ ایفرٹ آئی ہے یو ایس کانگریس کی طرف سے, یو ایس ریپبلکنس کی طرف سے, ڈیموکریٹس تو کر ہی رہے تھے, پھر اکانومسٹ ہیں, پھر وہاں پہ جو اتنے بڑے بڑے وال اسٹریٹ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جہاں بڑے بڑے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے ایک پریشر آیا. اور یہ پریشر جو تھا اس میں ٹرمپ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا وہ میرے خیال میں پینک کر گئے اور انہوں نے ان ٹیرفس کو فریز کر دیا. مطلب آپ دیکھ لیں کہ چائنا اور یو ایس کے درمیان جو ہے ایک سٹیئرنگ کانٹیکسٹ تھا کہ جی دونوں ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی پہلے پلک کون چھپکتا ہے, آنکھ کون چھپکتا ہے. تو یو ایس نے پہلے آنکھ چھپک لی,
اور لیکن ابھی تک تو جو آپ کہہ رہے ہو آنکھ جھپکی ہے باقی دنیا کو لے کر، جو چائنا پر انہوں نے لگانا تھا وہ تو انٹیکٹ ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ تو ہم تو اپنے اس شوز کے اندر ہم بہت دفعہ اپنے دیکھنے والوں کو بتا چکے ہیں نا کہ جی اچھا جب ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئی تھی تو انہوں نے چائنا کو قصوروار قرار دیا کہ جی یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں جو یہ یو ایس کی اکانومی کے لیے بہتر نہیں ہے، اور اس میں اور اسی پالیسی کو پھر بائیڈن نے کیری فارورڈ کیا، اور انہوں نے اس طرح سے کیری فارورڈ کیا کہ انہوں نے اس کو نیشنل سیکیورٹی سے جوڑ دیا. تو پھر بہت ساری ایسی چیزوں کے، اور جو ٹیرفس جو ٹرمپ نے اپنی پہلی ایڈمنسٹریشن میں لگائے تھے اس کی بیسس کو نیشنل سیکیورٹی کی بیسس کے اوپر ایکسپینڈ کر دیا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے جس طرح ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ جی جو کرینیں استعمال ہوتی ہیں پورٹس کے اوپر ان کے اوپر ٹیرف لگا دیا. پھر جو ایڈوانس قسم کے کمپیوٹر چپس ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ چائنا کو نہیں بیچے جا سکتے. پھر اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں پابندیاں لگائیں. تو یہ ایک خاص طور پہ جو پابندی لگائی وہ یہ کہ جی اچھا جو مشینری ہے وہ جو ہائی ٹیک ایڈوانس چپس کو، کمپیوٹر چپس کو بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ دنیا کی صرف ایک یا دو کمپنیاں جو بناتی ہیں. ایک تو نیدرلینڈس میں ہے، ڈچ کمپنی ہے، اور دوسری میرے خیال میں جاپانیز کمپنی ہے. ان دونوں کے اوپر امریکہ نے نیدرلینڈز اور جاپان کے ساتھ مل کے پابندیاں لگا دیں کہ جی اچھا یہ اپنا یہ جو اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ ہے، یہ بھی اکوپمنٹ جو ہے یہ چائنا کو نہیں بیچ سکتے کہ چائنا خود سے نہ یہ چپ بنانا شروع کر دے. تو انہوں نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑا. تو وہ ایک ایلیمنٹ تھا کہ جی اچھا چائنا کو کنٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے بھی جب ٹرمپ کی پریزیڈنسی آئی تھی تو ہم نے بھی ایک پروگرام کیا تھا جس سے ہم نے کہا تھا کہ جی دیکھیں چائنا جو ہے وہ یورپ کے ساتھ تو اپنی سیکیورٹی جو گارنٹی اس کو دیتا تھا وہ اس سے تو وڈرا کر رہا ہے، لیکن جاپان کے حوالے سے اس نے کوئی ابھی بہت زیادہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی کیونکہ وہ وہاں پہ اپنی پریزنس رکھنا چاہتے ہیں کہ چائنا کو کنٹین کریں. تو چائنا کی کنٹینمنٹ تو ان کا پورا ارادہ ہے اس کے اوپر. اچھا اب یہ کہ جی چائنا کو اس کا نقصان ہوگا تو صحیح کہ جی اچھا ٹھیک ہے. یہ ابھی چائنا کی کوشش یہ ہوگی، میرا ذاتی خیال یہ کہ چائنا کی کوشش یا ذاتی ریڈنگ یہ ہے کہ چائنا کی کوشش یہ ہوگی کہ جو یہ اور ممالک کے اوپر جو ٹیرفس لگے، ویتنام کے اوپر لگ گیا، کیمبوڈیا کے اوپر لگ گیا، انڈونیشیا کے اوپر لگے، چائنا کی کوشش ہوگی کہ سارے کے سارے ملک جو ہیں یہ بے شک امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل نیگوشیٹ کر لیں، چاہے جو فیوریبل کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے ایک ڈیل، ریزنیبل ڈیل جو ہے ٹیرفس کی نیگوشیٹ کر لیں. اور چائنا کے اوپر اگر ٹیرفس رہے بھی تو وہ اس کو بائی پاس اس طرح سے کریں گے کہ وہ چائنیز کیپٹل کو چائنا سے باہر لے جا کے ان ممالک کے اندر انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ تو ٹھیک ہے چائنا کی ٹریڈ سرپلس شاید کم ہو جائے اس میں، اور اس میں چائنا کی اور اس میں چائنا کے اندر پروڈکشن تھوڑی سی کم ہو جائے، لیکن چائنا کا جو اثر و رسوخ ہے گلوبلی وہ ایک لحاظ سے ایکسپینڈ بھی کر جائے گا اور اس کو ایک نئی فارم بھی ملے گی. اور وہ جو ان کا ایک جو امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کا ریلیشن شپ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں رہے گا، لیکن وہ ایک انڈائریکٹلی تھا. تو چائنا جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی کوشش ہوگی کہ یہ ممالک جو ہیں یہ بے شک ڈیلز نیگوشیٹ کر لیں، اور اس کے اوپر اگر ٹیرف رہتے بھی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے بائی پاس کر لیتے ہیں. اچھا انٹرنلی اس کا ایک ہوگا کہ جی اچھا ظاہری بات ہے جب یہ ٹریڈ یہ سب کچھ امیڈیٹلی نہیں ہوگا، یہ شارٹ ٹرم میں ایک کاسٹ ہوگی جس میں چائنا کی پروڈکشن کیپیسٹی کم ہو سکتی ہے، پروڈکشن کو کم کرنی پڑے، وہاں پہ اس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ جی اچھا ان امپلائمنٹ بڑھ سکتی ہے، تو اس کو وہ کس طریقے سے پھر ان کو اکانومی کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا جس میں وہ ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی سے ہٹ کے ایک ڈومیسٹک کنزمپشن کی اکانومی بن سکے. یہ ان کے پلانز میں شامل تھا، لیکن یہ جس تیزی سے ان کو اب یہ کرنا پڑے گا یہ شاید ان کے پلانز میں شامل نہیں تھا. تو یہ میرے خیال میں جب ٹرمپ یو ایس میں الیکشن ہو رہا تھا اور ٹرمپ کے چانسز تھے آنے کے، تو ان لوگ چائنیز نے یہ کیلکولیشنس تو کی ہوں گی کہ جی اچھا ورسٹ کیس سیناریو کیا ہو سکتا ہے کہ جی اچھا اگر ٹرمپ پاور میں آ جائے تو وہ چائنا کے اوپر ٹیرف لگائے. ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا پڑے گا کہ، اور ظاہری بات ہے اس ورسٹ کیس سیناریو کے اندر جب انہوں نے ان سچویشنز کو گیم کیا ہوگا تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر یہ سچویشن ہو جائے تو ہماری پرائس ہم یہ کاسٹ پے کریں گے، یہ ہو سچویشن ہو جائے. تو ایک سیناریو انہوں نے اس طرح سے بھی ماڈل کیا ہوگا کہ جی اچھا اگر یہ والا سیناریو ہوتا ہے تو یہ کاسٹ ہم بیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. تو اب ہمیں ظاہری بات ہے ہمارے پاس وہ انسائڈ انفارمیشن تو نہیں ہے کہ وہ سیناریو کیا ہے جس پہ چائنا کہے گا کہ یہ کاسٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا.
لیکن فی الحال ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اچھا چائنا کے ریئیکشن سے کہ جو ان کو کاسٹ پڑے گی اس کو وہ پے کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ چائنا پر ان پلیس رہیں اور باقی جو ہیں وہ نیگوشیٹ کر کے اپنا جو ہے ٹیرف نیچے لے آئیں, یا آلریڈی کچھ ممالک میں پہ ویسے ہی 10% تھا. بنیادی بات یہ ہے کہ اتنا تو امریکہ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں نئے پروڈکشن ہبس بن جائیں گے. چائنا جو ہے وہ ظاہر ہے ایسی ملکوں میں چلا جائے گا جہاں پہ آلریڈی ٹیرف کم ہے, تو پھر وہی بات ہے کہ ایک سال بعد اس کا ٹیرف بڑھ جائے گا کیونکہ وہاں سے ٹریڈ سرپلس یا ڈیفیسٹ جو ہے اس کے فگرز بدل جائیں گے, وہ بھی نہیں سوٹ کرتا. اور باقی یہ ہے کہ اگر چائنا کے لیے اتنا آسان ہے کہ پروڈکشن ہبز اپنے تبدیل کرتا جائے تو امریکہ کی سچویشن وہیں کی وہیں رہے گی. مطلب اگین یہ کوئی ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہے امریکہ کی طرف سے, یا نیگوشیٹ اگر ہوں گے تو پھر پوری دنیا کے ہوں گے, چائنا انکلوڈیڈ, ورنہ اگر دوسروں کے نیگوشیٹ ہو جاتے ہیں تو ڈزنٹ ورک فار آئدر چائنا اور امریکہ. دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ بات تو یہی ہے کہ جی اچھا یہ کوئی ویل تھاٹ آؤٹ پلان نہیں لگتا. بلکہ فائنینشیل ٹائمز کے اندر جو ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ بھی آرٹیکل لکھا ایک صاحب نے, ان کا یہی مدعا یہی تھا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی اچھا کوئی گرینڈ اسٹریٹجی ہے, کوئی گرینڈ پلاننگ ہے, اور یہ لیکن یہ صرف ہمارا خیال ہی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا وہم ہی ہے, اصل میں کوئی گرینڈ پلاننگ اور گرینڈ اسٹریٹجی نہیں ہے. کہ یو ایس جو ہے, اور میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے کہ دیکھیں یو ایس جو ہے نا از کرنٹ ناؤ جو ہے ایٹ دس مومنٹ از اس کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں ایک پاگل شخص کی حکومت ہے, مطلب دیوانے کی, ٹھیک ہے, جس کی جس کا کوئی سر نہ یا پیر ہے. تو وہ اس کے اپنے کچھ خیالات ہیں, اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اس میں اس کو کوئی یہ کہہ لیں کہ کوئی بہت اس کی کوئی کمپلیکیٹڈ سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کس طریقے سے کام کرتی ہے, وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم تو بس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دیوانے پن کا شکار ہیں کہ جی اچھا جس کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ دوسری طرف سے صرف دیوانگی ہے, اس کے اندر کوئی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اس میں کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی پلاننگ ہے جس کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ اگر مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے ٹریڈ امبیلنسز کو ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو دیکھیں جو امریکہ کے جو بڑے بڑے ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں نا, وہ چائنا سے ہیں, وہ جاپان سے ہیں, وہ ساؤتھ کوریا سے ہیں, وہ ویتنام سے ہیں, وہ انڈیا سے ہیں کچھ حد تک, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ تھوڑے بہت کنٹریز ہیں, گنتی کے 6-7 کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ان کے بڑے ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں. باقیوں کے ساتھ تو چھوٹے ٹریڈ ڈیفیسٹس ہیں. مطلب پاکستان کے ساتھ ان کا ٹریڈ جو ڈیفیسٹ ہے وہ $3.5 بلین کا ہے, ٹھیک ہے. تو $3.5 بلین کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے. تو پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ ایک ٹریڈ وار سٹارٹ کرنا جو ہے اٹ میکس نو سینس ایٹ آل, ٹھیک ہے. اور پاکستان تو پھر قدرے بہتر ہے, انہوں نے ایک ایسے افریقن کنٹریز بوٹسوانا اور لیسوتھو جو ہیں جو کہ انتہائی غریب ترین کنٹریز ہیں, ان کے اوپر بھی انہوں نے کوئی 25-30% ٹیرفس کر دیے, ٹھیک ہے, جو کہ انتہائی غریب بولے ہیں جن کے ساتھ سینس. تو آپ کو کرنا سینسیبل طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی طرف سے پریشانی ہے تو یہ جو آپ کے بڑے بڑے ملک ہیں, 4-6-7 ملک ہیں جن کے ساتھ آپ کا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, آپ ان کے ساتھ نیگوسیشنس میں جائیں, ٹھیک ہے. اس میں نیگوسیشنز کیا کرنی ہے, اس میں جاپان کے ساتھ ان کو نیگوشیشن, ان کا ایک ہسٹوریکلی ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جاپان کا جو کرنسی ہے جاپنیز ین وہ انڈر ویلیوڈ ہے, ٹھیک ہے. اس سے جاپنیز ایکسپورٹ سستی ہو جاتی ہیں اور اس لحاظ سے وہ امریکہ آتی ہیں, اور امریکہ جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہے جاپنیز ین کے کی انڈر ویلیو کی وجہ سے وہ اس کو اس طریقے سے جاپنیز مارکیٹ کو ایکسپلائٹ نہیں کر پاتا اپنے فائدے کے لیے جس طرح سے جاپان جو ہے وہ امریکن مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر پاتا ہے. تو یہ بات چیت ان کے ساتھ ہو سکتی تھی. یہی ان کے جو خیالات ہیں وہ چائنا کے متعلق ہیں کہ چائنا کی جو اپنی کرنسی ہے وہ رنمنبی جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے, اس کو اس کی ویلیویشن اوپر ہونی چاہیے. اچھا یو ایس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر کی ویلیو ان کو اپریشیٹ رکھنی پڑتی ہے بیکاز ڈالر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی اور ریزرو ہے. اگر ڈالر جو ہے وہ اپنی ویلیو کھو دے گا تو لوگوں کا کانفیڈنس اس کے اوپر ختم ہو جائے گا, ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے. کہ اگر یو ایس جو ہے تو یو ایس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی کرنسی کو اپنی ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے اگر وہ اپنی
करेंसी को डिवैल्यू करना चाहे तो वो यूनिलैटरली ये काम करे। इसके लिए उसको एक कॉम्प्लिकेटेड निगोशिएशन जो हैं वो करनी पड़ती हैं, और माजी के अंदर उसने ये ऐसा काम किया है। 1971 के अंदर रिचर्ड निक्सन ने किया, 1986 के अंदर रोनाल्ड रेगन ने किया, जहाँ पे उसने 1971 के अंदर जापान, जर्मनी, क्या कहते हैं, और यूके, इनके साथ फ्रांस, इन सब के साथ मिलके और इन्हीं कंट्रीज़ के साथ मिलके 86 के अंदर मिलके ये डिसाइड किया गया दोनों टाइम्स के ऊपर कि ये अपनी अपनी करेंसीज़ को डीवैल्यू करेंगे ताकि यूएस की करेंसी को डीवैल्यू कर सके। तो एक मैनेज किस्म की डीवैल्यूएशन हो सके। तो यही एक मैनेज किस्म की जो अब करेंसी की री एवैल्यूएशन होनी थी, वही होनी थी। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन ट्रंप जो है वो इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड सियासत जो है वो उसके क्या कहते हैं ना, उसके मेकअप में ही नहीं है, उसके पॉलिटिकल मेकअप के अंदर ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रेशर के ऊपर काम करने पे यकीन रखता है। कोई इस तरीके से काम किया जाए जिससे एकदम से लोग जो हैं उनको एक बड़ा धचका लगे और उस शॉक के अंदर वो आके उसके अंदर आके वो बातचीत करना शुरू कर दें। तो यही अब उसकी जो अभी भी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि जी अच्छा उसने शॉक के अंदर लोगों को शॉक तो कर दिया, ठीक है, और अभी वो कहते हैं कि जी 75 कंट्रीज़ ने जो है वो हमें बातचीत करने के लिए भी अप्रोच कर लिया, लेकिन उसकी लिस्ट जो है वो कौन से 75 ममालिक हैं जो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जापान का नाम तो हमें पता चल गया क्योंकि जापान ने खुद कह दिया, और वियतनाम का भी शायद नाम उसके अंदर शामिल है क्योंकि वहाँ के भी प्रेसिडेंट की बात होगी। लेकिन उसके बाद जो कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट हमें नहीं मालूम कि उसके अंदर कौन। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है क्योंकि पाकिस्तान ने भी कहा कि हम अपना ट्रेड डेलीगेशन भेजेंगे, लेकिन पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है उस हवाले से। तो उसकी एक वजह यही है कि वाइट हाउस जो वो लिस्ट रिलीज़ नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उस के अंदर जो बेशतर ममालिक हैं वो छोटे मोटे ममालिक हैं जिनको उसमें चाइना शामिल नहीं है, उसमें जो बड़े ममालिक हैं वो शायद शामिल ना हो। असल में बुनियादी बात वही है ना कि पाकिस्तान के ऊपर 29% जो है उसमें कुछ तो पाकिस्तान की अपनी भी बेवकूफ़ियाँ होंगी क्योंकि हमने उन पर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाया होगा। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर पाकिस्तान पे नहीं होता या कम होता है तो पाकिस्तान तो उन ईजीएस्ट मुल्कों में से एक है जहाँ पे चाइना जो है अपना सेटअप लगा के तो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स चालू रख सकता है। दूसरे ये वाले जो आपका पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जी डॉलर जो है वो रिज़र्व की करेंसी है, क्योंकि अदरवाइज़ तो आई डोंट नो कि इसमें ट्रूथ कितना है, लेकिन एक जो कंस्पिरेसी थ्योरी फ्लोट कर रही थी वो ये थी कि जिस तरह आप कह रहे हो कि टैरिफ लगने से जो करेंसी है वो मजबूत होती है, तो लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने लगाया करेंसी जो है वो एकदम से डी वैल्यू हुई। सो एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी थी कि जी ट्रंप साहब चाहते हैं कि डॉलर जो है वो डी वैल्यू हो ताकि उससे अमेरिका का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़े। तो लेकिन अगेन वो मतलब ट्रंप साहब ने पता नहीं मशवरा किया था कि रिज़र्व करेंसी को हम डी वैल्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके क्या असरात होंगे। और बुनियादी बात फिर वही है कि अगर अमेरिका की करेंसी डी वैल्यू होती है क्या उससे उनका कोई एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ता है? देखें अब वो एक लिहाज से तो उसमें बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि ना कि उनके प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें डिपेंड करती है कि जी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो कितने प्राइस सेंसिटिव हैं, ठीक है। अगर तो उनकी चीज़ें ऐसी हैं कि जी अच्छा वो प्राइस सेंसिटिव इतनी ज़्यादा कि उनकी प्राइसेस में कमी आ जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन तो फिर उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उनकी एक्सपोर्ट जो हैं वो प्राइस इनसेंसिटिव हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर तो एक डिटेल, तो इसके लिए मेरे पास कोई इस तरह का हतमी आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी वो प्राइस सेंसिटिव कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात जो है ना ये बात जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि जी वो यूनिलैटरली, ये बात मेरा ज़ाती ख्याल है कि इतनी बात ट्रंप को समझ में आती है कि वो यूनिलैटरली इसको नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अगर वो यूनिलैटरली करते हैं ना तो ये आइडिया कि जी कि वो एकदम से कॉन्फिडेंस जो है बाकी कंट्रीज़ का डॉलर के ऊपर शेकअप हो जाएगा, ठीक है। और वो जो इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर आ रही है वो उसको ऑफलोड कर सकते हैं, जिसके फिर आगे और असरात होंगे, जिसमें हो सकता है कि जी अच्छा डॉलर जो है अपनी वैल्यू मज़ीद खो दे, उससे ज़्यादा खो दे, उस हद से ज़्यादा खो दे जिस हद तक यूएस उसको रखना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए तो वो ऐसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उस पॉलिसी के यूनिलैटरली करने के, कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो, ठीक है। तो अभी भी जैसे देखें ना, जिससे कहा कि जी अच्छा वो कॉन्फिडेंस शेक हुआ, सेल ऑफ हो गया, हेज फंड्स ने बेचना शुरू कर दिया, बेसिकली उन्होंने डंप करना शुरू किया तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम से शेक हो गया, वो पैनिक कर गए।
تو یہ ایک ٹرمپ کی یہ بھی اس اصل میں نا یہ اس کے اندر ایک اور بھی ہے کہ جو خواہشات میں نا ایک تصادم بھی ہے، متضاد خواہشیں، ٹھیک ہے، متضاد خواہشیں یہ ہیں، کانٹرڈکشن اس میں یہ ہے کہ وہ ٹیرف لگا کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ریزرو کرنسی بھی رہے، اور اس سے گلوبل جو ٹریڈ ہے وہ بھی اسی کے اندر ہوتی رہی۔ یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، سو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، ہماری تو بڑی تاریخ رہی ہے، ہم اکثر امپورٹ بینز لگاتے رہتے ہیں یا ہم ٹیکسز بڑھاتے رہتے ہیں۔ سو اگین ہمارا ہوتا ہے، ہم ملک کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم پروڈکٹ کے اس پر کرتے ہیں کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں، مہنگی چیز یا ایووکاڈو جو ہے وہ اس کے بغیر آپ فوت نہیں ہوگے، تو یہ ایک جو ہے مہنگی چیز ہے، تو اس پر اگر کسی نے کھانی ہے تو بہت پریمیم دے دے ورنہ مت کرے۔ اچھا، امریکہ نے پروڈکٹ کی بیس پہ نہیں کیا، اس نے ممالک کی بیس پہ کیا۔ اچھا، اب یہاں پر اگین مطلب وہ جیسے کہ شاید امریکہ میں کیلا نہیں ہوتا یا اتنا نہیں ہوتا جتنا کھایا جاتا ہے، تو کیلا بہرحال وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر آپ نہیں بھی کھائیں گے تو فوت نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف جس طرح ایلومینیم ہے وہ اگر شاید کینیڈا سے آتا ہے زیادہ، کیونکہ کینیڈا میں بجلی سستی ہے، تو امریکہ اگر آج اپنی پروڈکشن شروع بھی کر دے ایلومینیم کی یا بجلی سستی بھی کر دے یا آپشن ہی نہ رہنے دے سستی ایلومینیم کی اور مہنگی ہی بنے گی، پھر بھی وہ جو پروسیس ہے وہ 10 سال کا ہے۔ تو اب یہ اگین میں تو بالکل ایک لے مین کے طور پہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی یا ہوئی، ان کا کچھ انہوں نے علاج سوچا کہ اچھا 10 سال تک ہم بغیر اس کے کیا کریں گے، یا پھر بھی کینیڈا سے ہم نے دشمنی لینی ہے ساتھ میں کہ نہیں لینی، یا اگین یہ تو آپشن میرے خیال میں تو یہ آپشن نہ تھی نہ شاید اب ہے کہ ہم باقی ملکوں کو ایز از رہنے دیں اور صرف چائنا پر لگا دیں کیونکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ دیکھیں ایسا یہ دونوں سوال، جو ایک سوال کا میں جواب نہیں پہلے دے سکا، وہ یہ دونوں کو ساتھ میں رکھتے کہ چائنا جو اگر وہ بائی پاس کر دیتا ہے تو پھر یو ایس کو اس کا فائدہ کس طریقے سے ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ چائنا اور یو ایس کی جو اگر آپ دیکھیں نا، ایک اکنامکس میں ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں سیکولر ٹرینڈز، یعنی کہ اگر آپ جو امیڈیٹ ایونٹس ہیں ان کو نکال بھی دیں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ جی لانگ ٹرم ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں، تو اس میں اب یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لانگ ٹرم ٹرینڈ جو ہے نا، جس میں وہ امریکہ اور چائنا کا کلیش کا ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں نا کہ جی اچھا ٹھیک ہے، جو چائنا کی جو ایمرجنس ہوگی ہے دنیا کی فیکٹری کے اوپر، اور اب تو وہ صرف دنیا کی فیکٹری نہیں بلکہ وہ ہائی ٹیک ایڈوانس گڈس کے اوپر بھی اس کا کیا کہتے ہیں ایڈوانٹیج ہے۔ انہوں نے چپس بھی بنا لی ہیں، انہوں نے چپس بھی بنا لیے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں چپس بنانے کی اس کیا کہتے ہیں اس پرسنٹیج تک پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس پرسنٹیج کے اوپر امریکہ کے اندر چپس بنانا، مطلب جب چپس بنانے کی فیکٹریاں جب وہ کام کرتی ہیں تو اس کے اندر جب ایک بیچ بنتا ہے تو اس کے اندر آپ اس میں بیشتر چپ جو ہوتا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سینسٹیو پروسیس ہے، اس میں اتنی سی بھی غلطی ہو جائے نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیچ اگر چپس جب آپ بنا رہے ہیں تو وہ 40% وائبلٹی تک پہنچ جائے، یعنی کہ 60% اس میں سے خراب نکلے گا، تو 40% وائبلٹی پہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنٹری جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ وہ میس اسکیل کے اوپر لے کے جا سکے۔ تو چائنا نے وہ ہٹ کر لیا ہے 40%، تو وہ نہ صرف ہائی ٹیک پروڈکشن کے اوپر، مینوفیکچرنگ کے اندر وہ اس کو اچیو کریں، بلکہ اس کو بہت کمپیٹیو لیول کے اوپر چاہیے، یعنی کہ ان کے پاس کاسٹ ایڈوانٹیجز ہیں، کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ یہ اس چیز کو باقی دنیا سے بے تحاشا سستا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ بیٹری پروڈکشن ہوگی، دنیا بھر میں جو 80% بیٹری ہے وہ چائنا کے اندر بنتی ہے، انہوں نے پورا ایک شہر آباد کر دیا ہے جو کہ صرف اور صرف بیٹری پروڈکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر وہ شروع سے لے کر آخر تک بیٹری کے اندر جو ہے ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جی جب ذہن میں آتا ہے کہ تھوڑا سا تیزاب ہوگا اور وہ لوہے کی پلیٹیں ان کو اینوڈز اور کیتھوڈز وغیرہ کہتے ہیں وہ لگے، لیکن وہ وہاں پہ صرف اینوڈ اور کیتھوڈ اور لکوڈ نہیں بن رہا بلکہ بیٹری کی کیسنگ ہے، اس کے اوپر پیچ ہیں، وہ سب کا سب انہوں نے ایک شہر بنا دیا۔ تو وہاں ساری وہاں کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ہمارے پاس نا تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ہیں کہ چائنا نے اپنی پروڈکشن کے ہبز کئی سٹیز بنائے اور پھر ادھر سے پروڈکشن بھی کی، ایکسپورٹ بھی کیا، لیکن پھر جب اس کموڈٹی کی ضرورت نہیں رہی یا ڈیمانڈ ختم ہو گئی تو پھر وہ گھوسٹ سٹیز بن گئے۔ نہیں، وہ گھوسٹ سٹیز بن گئے لیکن وہ ان کی کاسٹ کی کیلکولیشن کے اندر شامل ہے،
ٹھیک ہے. وہ اس سے کیا کہتے ہیں, یا ان کے بہت سارے ایسے بھی سٹیز ہیں, اوور پروڈکشن بھی وہاں پر ہوئی ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, اور کیا کہتے ہیں انڈسٹریل انفراسٹرکچر کے اندر, جہاں پہ بہت سارے سٹیز جو ہیں وہ ٹیک آف نہیں کر سکے, ان کی کیلکولیشن خراب نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ کچھ ایریاز کے اندر جو ہیں جو ان کی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز ہیں وہ باقی لوگ میچ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات بالکل درست ہے کہ جی اچھا چائنا کا کیپٹل ایکسپینڈ کرے گا اور وہ یو ایس کی اگر ٹیرفس کو بائی پاس کر دے گا تو کیا, تو اب اس میں مسئلہ پھر یہی ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ صرف فیکٹری لگا لینا جو ہے نا اس سے کام پورا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, کہ پھر اس کو اس ایفیشینٹ لیول کے اوپر رن کرنا کہ جس کے اندر وہ دنیا بھر میں کمپیٹ کر سکے, گلوبلی کمپیٹ کر سکے. ٹھیک ہے, اس کو ٹیرف کے پروٹیکشن کی پروٹیکٹیو وال کی ضرورت نہ ہو, اس کو اچیو کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلومینم بنانے کی فیکٹری جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہے, اور وہ ایفیشنسی اگر یہاں پہ اچیو کریں گے تو اس میں ان کو 10 سال لگ جائیں گے. تو یہ سارا کا سارا ایک لرننگ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے جو کہ یو ایس اس کا حصہ نہیں ہے. اچھا یہ تو اس میں یہی ہے نا کہ جی اچھا اگر وہ یہ اگر ٹیرفس جو ہیں چائنا کے اوپر افیکٹو نہیں ہوتے اور وہ اس کو بائی پاس کر لیتا ہے تو پھر یو ایس کے اوپر, اور ہم نے ایک اور جو پروگرام میں ڈسکس کیا تھا وہ یہ کہ فیکٹری لگانا ایک عمل ہے, اس کے بعد اس کی ایک سپلائی چین جو ہوتی ہے وہ تو جو چائنا جو ابھی جس کو آپ فیوچر کی انڈسٹریز کہتے ہیں, چاہے وہ رینیوبل انرجی ہو جائے, چاہے وہ بیٹریز ہو جائیں, چاہے وہ ای ویز ہو جائیں, الیکٹرک وہیکلز ہو جائیں, اس کے اندر چائنا نے بہت پچھلے کئی سال لگا کے کوئی 10 سے 15 سال لگا کے اپنی سپلائی چینز اسٹیبلش کر لی. ٹھیک ہے, تو جو منرلز ہیں اور میٹلز ہیں, نکل ہو گیا, کوبالٹ ہو گیا, یہ لیتھیم ہو گیا, یہ جو بیٹریز کے اندر استعمال ہوتے ہیں, یہ دنیا کے بہت زیادہ ممالک کے اندر نہیں پائے جاتے. یہ کچھ ممالک ہیں جن کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ انڈونیزیا ہے, اس کے اندر ڈی آر سی ہے, ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے, اس کے اندر چلے ہے, اس کے اندر برازیل ہے, اس کے اندر اور اسی طرح ایک آدھا کچھ ملک اور ہے جس کا میں, یہ کچھ 4-5 ملک ہیں. یہاں پہ جو مائنز پائی جاتی ہیں, کانیں پائی جاتی ہیں ان منرلز کی اور میٹلز کی, اس کے ان کانوں کے اندر یا تو چائنیز کا حصہ ہے, چائنیز گورنمنٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یا انہوں نے ان جو کانیں جو مائنز جو کمپنیز رن کر رہی ہیں, چاہے وہ مختلف ریاستی ادارے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کیے ہیں. تو جس کے اوپر وہ یہ جو سارا کا سارا را مٹیریل ہے یہ چائنا کے اندر جاتا ہے, اور چائنا کے اندر جا کے پھر یہ اس شہر کے اندر اگر بیٹریز بنتی ہیں, کہیں اور جانا ہوتا ہے تو کہیں وہ اسٹیل پروڈکشن دنیا کی جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ جو چائنا ٹاپ پر ہے, اور اس سے اگلے جو 5 ملک ہیں ان کی کمبائنڈ اسٹیل پروڈکشن بھی اتنی نہیں ہے جتنی چائنا کی ہے. تو یہ جو اتنے میسو لیول کے اوپر سپلائی چینز ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ جو ہے امریکہ کو لگتا ہے کہ جی اچھا یہ اونٹ جو ہے ہماری کروٹ نہیں بیٹھ رہا, ہماری طرف نہیں بیٹھ رہا, تو اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ سپلائی چینز بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو سینکشن کیا جائے, وہاں پہ جو کمپنیاں انوالوڈ ہیں, تاکہ چائنیز کو ہرٹ کیا جائے. کیا کہتے ہیں, آیا چائنیز نے اس سیناریو کو گیم کیا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جی اچھا اگر ہمارے سپلائی چینز کے اوپر انٹرسٹ آئیں گے یا کو ہرٹ ہوں گے تو اس کو ہم نے کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے. ایک اور جو چیز جو اب آخری بات کر دوں کہ ایک اور جو چیز جس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے ہے وہ یہ کہ جی شپ بلڈنگ جو تھی ایک زمانے میں امریکہ کے اندر ہوتی تھی. تو امریکہ جو تھا وہ ایک بہت بڑا, خاص طور پہ ورلڈ وار 2 کے اندر جب امریکہ وار کے اندر انٹر ہوا, اور اس سے پہلے بھی کیونکہ وہ اس سے پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے یہ شپس یورپین نیشنز کو, تو انہوں نے کیا کہتے ہیں شپ بلڈنگ کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل کر لی. ٹھیک ہے, لیکن چائنا نے یہ انڈسٹری بھی جو ہے یہ امریکہ سے ایک لحاظ سے چھین لی ہے, اور چائنا سے بہترین اور کیا کہتے ہیں کاسٹ ایفیشینٹ طریقے سے شپ بلڈنگ کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ ایک وجہ ہے کہ جی چائنیز نے اتنے میسو لیول کے اوپر شپ بلڈنگ کی ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید تاریخ میں اتنا بڑا مرچنٹ نیوی کا بیڑا جو ہے, جو بحری بیڑا ہے, وہ مرچنٹ نیوی کے ویسل جو ہیں وہ اس سے زیادہ کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں ایک ملک کے پاس نہیں آئے. چائنا کے پاس کوئی 5,500 ویسلز ہیں مرچنٹ نیوی کے اندر. ٹھیک ہے, یو ایس کے پاس دوسری بڑی ہے, اس کے پاس کوئی 200-250 ہیں.
ٹھیک ہے, شاید 200 سے بھی کم ہے اف آئی ریکال اٹ کریکٹلی. تو وہ جو اسکیل ہے نا, جس اسکیل کے اوپر چائنیز نے پروڈکشن اور پروڈکٹیو کیپیسٹیز ایکوائر کر لی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ بہت بڑا ہے, اور وہ بہت زیادہ پینک کاز کر رہا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ اب ہمارا کیا بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سو مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے میں بہت لے مین پرسپیکٹو سے وہ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے ایک تو امریکہ کا مقصد جو تھا وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا تھا, لیکن دوسری کیا یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جس طرح پاکستان ہم لوگ, جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ پروڈکٹ پہ امپورٹ بینز لگاتے آئے ہیں یا امپورٹ ٹیرفس لگاتے آئے ہیں کہ یہ جی بہت مہنگی آئٹم ہے تو اس لیے اس کو ہم زیادہ چارج کریں گے, تو وہ امریکہ شاید اس لیے بھی مہنگی یا غیر ضروری یا لگژری کو اس لیے بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہم تو جب بھی ایسا کرتے ہیں, ابھی کچھ عرصے پہلے تک بھی ہم نے بہت زیادہ لگائے ہوئے تھے, آج بھی لگائے ہوئے ہیں, آئی فون بہت مہنگے ہیں ہمارے یہاں, تو وہ اس پہ آئی ایم ایف اور امریکن اور وہ سارے یہ بار بار ہم سے جو ہے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ یہ آپ ختم کریں, مطلب آپ وہ جو ہے جتنا آپ امپورٹ بڑھائیں گے اتنی آپ یہاں پر پروڈکٹ آپ کی بہتر ہوگی, اتنا آپ کی مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہوگی, فلان ہوگا, ڈمکان ہوگا. تو ہمیں وہ اس طرح کی چیزیں بتاتے رہے ہیں, تو اس لیے وہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ نہیں جا سکتے تھے, انہوں نے ملک ٹو ملک جانا تھا. یہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. یہ وجہ بس وہ ایک تو یہ کہ یہ دیکھیں اس میں تو جو انہوں نے ٹیرفس لگائے ہیں وہ بالکل ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھے. دیکھیں جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں ٹیرفس لگ رہے تھے نا, وہ پھر ویل تھاٹ آؤٹ تھے. وہ ایک لحاظ سے وہ انہوں نے اپنی جو کیوں لیا تھا وہ ٹرمپ کی پہلی ایڈمنسٹریشن سے لیا تھا, لیکن انہوں نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑ دیا. تو خاص جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایڈوانس ٹیک چپس ہو گئے, کرینز ہوگی. اب اس سے قطع نظر کہ جی اچھا وہ پالیسی بھی ٹھیک تھی یا نہیں تھی, یا ان کو لگانا چاہیے تھا نہیں, یا چائنا کو وہ کنٹین کر سکے, اس کے باوجود کنٹین تو نہیں کر سکے, چائنا نے اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹیز ڈیولپ کر لی. تو وہ اس بحث پہ نہیں ہم جاتے, لیکن وہ یہ تھا کہ وہ ٹارگیٹڈ ٹیرفس لگا رہے تھے کہ جی ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ ان کا خیال رہتا کہ ہم یہاں پہ ٹیرف لگائیں گے اور یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو ان ایریاز کے اندر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. اور ان کا جو ایک پلان یہ تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کہ انہوں نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جب فیوز کر دیا چائنا کے اوپر ٹیرفس کو, تو وہ جو انویسٹمنٹ لے رہے تھے بڑے بڑے بزنسز سے, وہ بھی انہی چیزوں کے اوپر لے رہے تھے کہ پھر وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے اینگل کی طرف سے انویسٹمنٹ آئی. کہ وہ امریکہ کے اندر, چائنا کے اندر تو ریاست بہت بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے نا, امریکہ کے اندر نہیں ہے وہ اس طریقے سے کہ ریاست انویسٹ نہیں کرتی, پرائیویٹ کیپٹل کو موو کرنا ہوتا ہے. تو پرائیویٹ کیپٹل صرف وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے ہمارے ریٹرنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ ہم کریں بھی, ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ ہم پاگلوں کی طرح خوار ہوئے, کھجل خوار ہو جائیں کہ انویسٹمنٹ کریں, لے کر آئیں, یہ چیز بنائیں, اس کے اوپر پروفٹ مارجن بھی کم ہے. تو obviously private capital wants to invest in an area جہاں پہ ان کے ریٹرنز بے تحاشا زیادہ ہوں. تو جب انہوں نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کے اینگل سے فیوز کیا تو وہاں پہ یہ تھا کہ جی اچھا ہم ایسی پروڈکٹس کے اندر پروڈکشن کو امریکہ میں اندر واپس لے کر آئیں گے, شپ بلڈنگ ہو گئی, کرینز کی مینوفیکچرنگ ہو گئی, ہائی ٹیک چپس ہو گئے وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر جو ہے انہوں نے انٹیل کی فار ایگزامپل جو انٹیل کا جو وہ کمپنی کو بہت آج کل مسئلے مسائل کا شکار ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس نے ٹائم کے اوپر صحیح فیصلے نہیں کر پائے, تو وہ ان کا جو بزنس ہے وہ بہت بری طریقے سے افیکٹ ہوا ہے. تو اس کے اوپر انٹیل کا پلانس ہے کہ جی اچھا وہ یو ایس کے اندر 2 نئی فیکٹری لگائیں گے, تو اس کے اوپر تقریباً $20 بلین کی سبسڈی بھی انہوں نے دی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہائی اینڈ مینوفیکچرنگ کو امریکہ میں لانے کے لیے تیار تھے کہ جی وہاں پہ ہو گئے. ٹرمپ نے یہ کیا کہ نہیں جی اچھا, ٹرمپ کا پلان یہ تھا کہ جی ہر قسم کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ری انڈسٹریلائزیشن جو ہوگی یہ ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جتنا مرضی اس کے اوپر ٹیرف لگا لیں وہ امریکہ کے اندر کاسٹ افیکٹو ہے ہی نہیں ان کو بنانا, ٹھیک ہے. اور اس کے اب کیا کہتے ہیں وہ جو اور تو وہ وہاں پہ آئی ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. جو پاکستان ٹیرف لگاتا ہے پروڈکٹس کے اوپر, کموڈیٹیز کے اوپر, وہ تو ایک تو یہ لگاتا ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے اپنی ذاتی اپنی صنعت کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے, لیکن پاکستان کے جو ٹیرف پالیسی اپلائی کرتا ہے وہ تیسری دنیا کے ممالک سے کوئی خاص مختلف نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تیسری دنیا کے ممالک بالعموم جب ٹیرف پالیسیز لگاتے ہیں تو وہ بلینکٹ پالیسیز نہیں لگاتے, وہ ہمیشہ پروڈکٹ اسپیسیفک
ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے چائنا کی جو طرف سے جو امپورٹس آ رہی ہیں ان کے اوپر ٹیرف لگا دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر چائنا نہیں وہ چیز بنا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چیز ویتنام بھی بنا رہا ہو وہ چیز, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جہاں مرضی سے آ رہا ہو اس پروڈکٹ کے اوپر آپ نے ٹیرف لگا دیا, اس کو مہنگا کر دیا تاکہ آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے وہ سیف. دوسرا آپ کو جو ایک ٹیرف لگانا پڑتا ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, وہ یہ لگانا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس تھوڑی سی اکنامک گروتھ ہوتی ہے, 2-3 سال اکنامک گروتھ ہو جائے تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پڑ جائے, کیونکہ اکنامک گروتھ ہوتی ہے, ہم چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں اور ہمارا پھر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. تو آپ تیسری دنیا کے ممالک, ہم لوگ اس کا اتنا جوڈیشل استعمال نہیں کرتے, لیکن تیسری دنیا کے ممالک کے اندر وہ ٹیرفس اس کو بھی اس لیے لگتے ہیں کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں نا وہ کنٹرول میں رہیں, تاکہ وہ اسی ایک خاص بینڈ کے اندر ہی رہیں اور آپ کے جتنی ایکسپورٹ ارننگز اور جتنی ریمیٹنس کی ارننگ ہے اس سے آپ اس کو پے آف کر سکیں. اگر آپ کو قرضہ بھی لینا پڑے ان کو پے آف کرنے کے لیے تو کم سے کم کوشش ہوتی ہے کہ آپ قرضہ نہ لیں اپنی امپورٹس کو پے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان کے پاس ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ ٹیرفس لگا کے امپورٹ بل کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. امریکہ کو یہ مسئلے مسائل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ڈالر پرنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک لحاظ سے اپنی ایکسپورٹس کو اپنی امپورٹس کو فائنانس کرتا ہے زیرو کاسٹ, ٹھیک ہے, کہ وہ ڈالر چھاپ دیتا ہے اور ان ڈالرز کے تھرو پے کر لیتا ہے. وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم اب کون سا کوئی بھی ملک کون سا گولڈ رکھتا ہے ریزرو میں یا کچھ, لیکن بہرحال یہ کیپٹلزم میں بھی کوئی نہ کوئی تو سسٹم ان پلے ہوتا ہی ہوگا نا. مارکیٹ کچھ عرصے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بہت کریکٹ کرتی ہی ہے نا. مطلب امریکہ نے کچھ تو کرنا تھا نا, کہ جیسے چل رہا تھا کئی دہائیوں سے ایسے بھی تو بالکل چلتا تو نہیں رہ سکتا تھا. اصل میں یہ مسئلہ سر یہ اچھی بات دیکھیں وہ یہی ہے نا کہ وہ ہم نے جو بات پہلے کی نا وہ تصادم جو ہے نا وہ انیویٹیبل ہے, وہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. ہم ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی آگے آنے والے ٹائم پہ شکلیں کیا آئیں گی. ہم صرف یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ انٹینسیفائی ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر کوئی فی الوقتی طور کے اوپر کچھ عرصے کے لیے امریکہ اور چائنا کو نیگوشیٹ بھی کر لینا, اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے تو تھم جائیں گی چیزیں, ٹھیک ہے, یا سلو ڈاؤن کر جائیں گی, لیکن پھر جو ہے وہ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ پک اپ کریں گی. دیکھیں ایک اور جو مسئلہ ہے اس میں چائنیز امریکہ کا جو ہے نا ایک صرف انٹرنیشنل کرنسی جو ہے وہ تو ریزرو ڈالر جو ہے وہ ریزرو کرنسی کے طور پہ تو ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو وہ چاہتے ہیں کہ جی اچھا وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ری انڈسٹریلائزیشن بھی ہو جائے, کیونکہ وہ جو 80-90 کی دہائی کے بعد جو ساری کی ساری انڈسٹری اٹھ کے چائنا چلے گی, اس سے ان کی جو ہے وہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں امریکہ کے بعد نا ایک بات یہ کہ گڈز کا ڈیفیسٹ ہے, لیکن جو سروسز سیکٹر میں وہاں پہ سرپلس میں ہے امریکہ, ٹھیک ہے. تو ہارڈ گڈز فزیکل گڈز کے اندر تو وہ ڈیفیسٹ میں ہے, لیکن سروسز جو فائنینشیل سروسز ہیں, سافٹ ویئرز ہیں اور دوسری چیزیں جو باقی ساری دنیا استعمال کرتی ہیں اس میں وہ سرپلس میں ہی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کے گھاٹے میں جاتے ہیں. اس کا ایک ایسپیکٹ امریکہ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے, وچ از بیسکلی دی پروویژن آف سروسز, ٹھیک ہے, چاہے وہ فائنینشیل سروسز ہو جائیں, ٹورزم کی سروسز ہو جائیں, چاہے وہ سافٹ ویئر کمپیوٹر کی سروسز ہو جائیں, اس میں امریکہ جو ہے وہ ایک سرپلس کماتا ہے. اچھا جو میں بات کی طرف واپس آؤں کہ جو اس میں جو انٹرنیشنل کرنسی آف ریزرو ہے نا کہ جی اچھا ڈالر, وہ تو اس کا ایک عمل ہے. دوسری جو ایک بہت بڑی سروس جو امریکہ نے پرووائڈ کی وہ یہ تھی کہ جی اچھا جو کراس بارڈر پیمنٹ کا سسٹم ہے نا وہ اٹ از بیکڈ بائی یو ایس ٹیکنالوجی اینڈ یو ایس کلیئرنگ سسٹم, ٹھیک ہے, کہ پیمنٹ کلیئرنگ سسٹم. وہ پیمنٹ کلیئرنگ سسٹم کیا ہے, وہ سوئفٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جب انٹرنیشنلی آپ کو پیسے آنے ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ دوسرے جو سینڈر ہے آپ کا باہر, اس کو آپ کو اپنے بینک کا ایک سوئفٹ کوڈ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سوئفٹ کوڈ جو ہے نا یہ بیسکلی سیٹل کرتا ہے انٹرنیشنل کراس بارڈر پیمنٹس جو ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کراس بارڈر پیمنٹس جو ہیں یہ پیمنٹ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جی اچھا پیمنٹس آتے آتے ٹائم لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, 2-3 دن لگ جاتے ہیں اس کو کلیئر ہونا ہوتا ہے. اچھا وہ آتی ہیں بہت مختلف قسم کی انٹرمیڈیریز کے تھرو, ایک بینک کے تھرو نہیں آتی. مطلب میرے بھی بھائی جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں, تو وہ والدہ کے خرچے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, تو
وہ وہاں سے بھیجتے ہیں تو وہ وہاں سے دوسرے بینک میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، دوسرے چیزیں تیسرے سے، بس وہ یہ ہمارے بینک میں آتے ہیں، تو اس کو بھی آتے آتے جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو ریمیٹنس آتی ہے تو وہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کو آتے آتے. یہ ایک کلیئرنگ سسٹم ہے جو کہ یوز کرتی ہیں تمام دنیا کے ممالک، بینکس، کمپنیز ٹریڈ کی پیمنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ چائنا نے ایک اپنا پیمنٹ کلیئرنگ سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کوئی 10 سال پہلے انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا، لیکن آج سے 6-7 سال پہلے اس کے اوپر انہوں نے زیادہ سے تیزی سے کام کرنا شروع کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈیجیٹل رینمنبی جو ہے، یعنی کہ ان کی جو کرنسی اس کا نام رینمنبی یا چائنیز یوان جس کو کہتے ہیں، انہوں نے ڈیجیٹل چائنیز یوان جو ہے اس کو لانچ کیا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو رول آؤٹ کرنا شروع کیا. اور اب جو ہے وہ 2021 سے جو ہے اس کو ٹریڈ پیمنٹس کے ساتھ اس کی ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. اور اب جو ہے وہ یہ ان کا ارادہ یہ ہے، انہوں نے یہ آسیان کنٹریز کے ساتھ جو یعنی کہ چائنیز جو ٹریڈ کی پیمنٹس ہیں جو چائنا کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا وہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ چائنیز یوان کے اندر ڈینومینیٹڈ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آسیان جو ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کی جو ایسوسیشن ہے، جس میں ویتنام، کمبوڈیا، فلپینز، تھائی لینڈ وغیرہ یہ لوگ شامل ہیں سارے، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، کہ وہاں سے ان ممالک اور مڈل ایسٹ کے جو 6 کنٹریز ہیں، گلف کوآپریشن کاؤنسل کے مخال میں جو 6 کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے انہوں نے کہا کہ یہ چائنیز یوان کے اندر ڈینومینیٹ ہوگی اور ڈیجیٹل چائنیز رینمنبی کے تھرو اس کی پیمنٹس ہوگی. وہ سسٹم جو انہوں نے ڈیولپ کیا وہ بلاک چین کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیولپ کیا ہے. وہ پیمنٹ جو ہے وہ اب اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے، ابھی ہمیں مجھے بھی میں نے بھی اس کے اوپر پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو کوئی کنفرم مصدقہ میں نے آرٹیکل نہیں پڑھا جس کے اوپر میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں یار یہ واقعی بات ایسی ہے. لیکن اس کے اوپر کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکن سوئفٹ سسٹم تو 2-3 دن کے اندر کلیئر کرتا تھا، یہ سیکنڈوں کی بات ہے جس کے اندر پیمنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور انہوں نے اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ہانگ کانگ اور ایک گلف کنٹری کے درمیان ایک پیمنٹ کے لیے، ٹریڈ پیمنٹ کے لیے اس کو استعمال بھی کر کے لیتی ہے، جس میں پیمنٹ جو تھی وہ 8 سے 9 سیکنڈ کے اندر ٹرانسفر بھی ہو گئی اور کلیئر بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اگر بات درست ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے چائنا یہ سسٹم ڈپلوائے کرنے جا رہا ہے اور ان کا پلان یہ ہے کہ جی کوئی تقریباً 35 سے 40% جو دنیا کی ٹریڈ ہے نا وہ اس سسٹم کے تھرو سیٹل ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو ہے نا یہ ڈائریکٹ چیلنج ہے، یہ اگر ٹیرف، نو ٹیرف، ٹرمپ، نو ٹرمپ، یہ ڈائریکٹ چیلنج ہے ٹو دی US ہیجمنی ان دی ورلڈ، اجارہ داری جو ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جی اچھا اگر ہم یہ وقتی جو کیا کہتے ہیں، وہ ہمارا ایک دوست ہیں، میرے ایک کولیگ ہیں، ان کو ایک کلاؤسویٹس کی ایک کوٹ ہے وہ بڑا پسند ہے. وہ ہوتا ہے کہ جی اچھا اس کا میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں کہ beware of the vividness of the transient events، یعنی کہ جو بالکل امیڈیٹلی جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کی چکا چوند سے جو ہے نا وہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم ایک یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ جو اگر ٹیرفس کا جو جھگڑا ہے یہ تو اب بھی کھڑا ہوا ہے، اس کو ہم اگنور بھی کر دیں، تو یہ جو چیزیں چائنیز کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، وہ اصل میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. ابھی ان کی اکانومی سب سے بڑی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسی کو انڈر ویلیوڈ کر کے رکھا. اگر وہ اس کی صحیح ویلیویشن کر دیں تو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو کہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کری ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب وہ یہی کام جو تھا یہ امریکہ نے کیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد اور اس سے پہلے، اور خاص طور پہ ورلڈ وار 2 کے بعد. تو اب ایک لحاظ سے وی آر لیونگ ان دا چائنیز مومنٹ. ٹھیک ہے، جہاں پہ چائنیز جو ہیں وہ دنیا بھر میں اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تصادم ان کا ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور امریکہ کیا کہتے ہیں، اس کی شکل کیا ہوگی، وہ کوئی سیٹلمنٹ نیگوشیٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے جس کے اوپر وہ کچھ عرصوں کو چیزوں کو کچھ اور عرصے تک چلا سکیں. اس پہ امریکہ جو ہے وہ جنگ یہ ہار جائے گا یا جیت جائے گا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم یہ بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کا جو سسٹم تھا نا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے جو سسٹم رول آؤٹ کر دیا، پھر باقی سارے ملک جو تھے نا وہ ایک ٹرسٹ کرتے تھے امریکہ کو. یورپین یونین کا ٹرسٹ تھا، آسیان کا ٹرسٹ تھا، ڈالرز کے اندر ٹریڈ کرنی ہے، گلف کنٹریز کا، لیٹن امریکن، یہ سب ڈالرز کے اندر ٹریڈ کریں گے. جو امریکہ کے ابھی کے ایکشنز ہیں نا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے
اس کے اقدامات نے اس سارے ٹرسٹ کو بہت برے طریقے سے شیک کر دیا، اور خاص طور پہ جو اس نے یہ کہا ہے کہ جی اچھا میں اپنی سیکیورٹی گارنٹی کو ودرا کر لوں گا یورپ سے بھی، ٹھیک ہے، اور کچھ اس نے اسی طرح کی دھمکی ہلکی پھلکی جو ہے وہ جاپان کے لیے دی ہے، لیکن ابھی جاپان کو چائنا کی کنٹینمنٹ کی وجہ سے، لیکن یورپ، اس سے سب کچھ جو ہے نا، جو اس سے اس سارے ٹرسٹ کو بہت بڑا دھچکا ملا۔ بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ایک چیز ظاہر ہے وہ ہوگی تو ازمپشن ٹیوا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ کہ جو چپس کی خاص طور پہ بات ہوتی ہے، اچھا اس میں جو ہے نا مطلب ظاہر ہے بڑے بڑے ممالک کے پاس تو یہ موجود تھیں، مطلب وہ خود بناتے تھے یا نہیں، لیکن ان کو یہ خریدنے کی اجازت تھی، اور وہ ظاہر ہے بہت کم ممالک ہیں یا بہت کم کمپنیز ہیں جو یہ بناتی ہیں. مطلب تائیوان میں ایک کمپنی ہے شاید جو بناتی ہے، امریکہ میں 2 ہیں، اسی طرح اور جگہوں پہ. اچھا وہ اس کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ تھا کہ ممالک کو مطلب ان کمپنیز کے ساتھ ممالک کو ڈیل کرنا پڑتا تھا کہ جی آپ ہمیں چپ دے دیں، اور اس کے لیے بڑی پرمیشنز، اور یہ مطلب جسٹ ہیونگ منی واز ناٹ انف. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ چھوٹے ممالک، غریب ممالک، پاکستان جیسے ممالک، یہ جو ساری وار چل رہی ہے، ٹریڈ وار، اس میں شاید فائدہ اس لحاظ سے تو نہ اٹھا سکیں کہ کل کو چینی کمپنیاں یہاں آ جائیں گی، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کمپنی تو کھل جائے گی، ایفیشنسی کہاں سے آئے گی؟ وہ 10-20 تو کیا پاکستان میں تو کبھی بھی نہیں شاید آ سکے. لیکن اس طرح سے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح امریکہ ایک اجارہ داری اپنی رکھتا تھا، اب جب کہ چائنا نے خود چپس بنا لیے، مطلب یہاں پہ نا اے آئی کا مطلب جو کوئی کہتا ہے کہ میں اے آئی پہ کام کر رہا ہوں، تو وہ اس کا تو بیچارے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں چیٹ جی پی ٹی کا ایک کوئی ماڈل بنا رہا ہوں. باقاعدہ آپ کو کوئی اے آئی کھڑی کرنے کے لیے جس قسم کے پروسیسرز چاہیے وہ تو ملک کے پاس ہی نہیں ہے. تو اب اگر چائنا وہ دینا شروع کر دے کہ چلیں ہمارا اگر یہاں سے نقصان ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے پورا کر لیں، اور اس کے نتیجے میں اگر، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے اے آئی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جتنی دیر اس میں آئیں گے وہ ہم کبھی بھی وہ ڈسٹنس، وہ لاس کور ہی نہیں کر سکیں. تو اگر اس کی وجہ سے رول آؤٹ تیز ہو جائے، ہمیں بھی کچھ چیزیں ملنی شروع ہو جائیں، تو شاید دنیا کا فائدہ ہی ہو جائے اس کی وجہ سے. ہاں یہ دیکھیں، یہ میرے خیال میں ہم دیکھیں گے، اس میں یہی دیکھیں گے، میں پہلی جو بات کر رہا تھا کہ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ دیکھیں ہم نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے چائنا کا، 1 بیلٹ 1 روڈ پروجیکٹ جو تھا وہ، اور جس میں سی پیک، جس کا ایک سب سے بڑا ایک بڑے پروجیکٹس میں سے تھا، میرے خیال میں ہم نے اس کا بھی فیز 1 دیکھا ہے، جس میں چائنا نے اپنا پیسہ استعمال کر کے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹس کی ہیں. تو ریلویز بنائی ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، ایئرپورٹس بنائے ہیں، کیا کہتے ہیں، پورٹس بنائے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. میرے خیال میں اب جو ہے نا، یہ میرے خیال میں یہ چائنیز کیلکولیشنز کا حصہ تھا، لیکن امریکہ کے اقدامات کے بعد اس کے اندر اب تیزی آئے گی، اس کو تقویت ملے گی. اب آپ بی آر آئی کا ایک ڈفرینٹ فیز یا فیز 2 دیکھیں گے، جو کہ مطلب میں فیز 1 جو کوالٹیٹیولی ڈفرینٹ ہوگا فیز 1 سے، اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں چائنیز انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ نہیں دیکھیں گے، اس کے اندر آپ چائنیز انڈسٹریل بزنس انویسٹمنٹ دیکھیں گے ملکوں کے اندر. اور اس میں صرف چائنیز فیکٹریز نہیں لگا رہے ہوں گے، لیکن وہ ٹیکنالوجی ایک لحاظ سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، جیسے پروڈکشن کو جو آرگنائز کرتے ہیں نا، کہ یار آپ نے یہ بہت کمپلیکیٹڈ جاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت لوگوں نے پیسہ خرچتے ہیں، کمپنیاں پیسہ خرچتی ہیں کہ ایفیشینٹلی پروڈکشن کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے سب سے ایفیشینٹ مشینری لے کے لگا دینی ہے، وہ ایک اس کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنا ورک پلان، جو فیکٹری کا فلور پلان ہے وہ ڈیزائن کیسے کرنا ہے، اس کے اندر مٹیریل کب آئے گا، کس طرح سے آئے گا، کس کی ذمہ داری ہے، کس سیکشن کی، یہ ساری کی ساری پروڈکشن آرگنائزیشن کی. چائنا نے یہ سارے کوڈز بھی کریک کر لیا. تو وہ آپ کو دیکھیں گے کہ جی آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف فیکٹریاں نہیں لگ رہی، بلکہ countries will also learn the Chinese way of doing and producing things. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک لحاظ سے کیا کہتے ہیں، تو وہ ایک لحاظ سے ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹیز بڑھیں گی، تو ایک لحاظ سے ان کو فائدہ ہی ہو جائے گا. اور ایک ملٹی پولر ورلڈ جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں یو ایس ڈالر جو ہے اس کی ہیجیمنی نہیں ہوگی، اس کے اندر چائنیز رینمنبی کی بھی ہیجیمنی نہیں ہوگی، اس کے اندر ملٹیپل کرنسیز ہوں گے، تھوڑا سا یورو ہوگا، ین ہوگا، چائنیز رینمنبی ہوگا، کیا کہتے ہیں، اور ڈالر بھی ہوگا. تو وہ ملٹیپل کرنسیز ہوں گی جس کے اندر
جو ہیں وہ جو کہ ریزرو باسکٹ کے طور کے اوپر ایمرج کریں گے، اور میرے خیال میں اس سے دنیا کو فائدہ ہی ہوگا بجائے اس کے کہ نقصان۔ ہم شو کا اختتام کرتے ہیں ماسٹر الطاف کے شعر کے ساتھ کہ اپنا شہر بھی وسطی رکھیے، دلی بھی برباد نہ کریے۔ تو پوری دنیا کا فائدہ جس چیز میں ہے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اگر آپ کو شو پسند آتا ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔